बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप को मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ये ईद का मौका है, खुशियों का मौका है, और इन खुशियों के अंदर अपने अजीज़ व अकारब को, अपने दोस्त अहबाब को ज़रूर अपनी खुशियों में शामिल करें। और बिलखुसूस ईद उल अज़हा के मौके पर ये सबसे अहम होता है कि हम जो कुर्बानी है उसके अंदर कुर्बानी के गोश्त में दूसरों को हिस्सेदार बनाएं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी कि हाँ, ना तो उनका खून पहुंचता है, ना उनका जो है वो गोश्त पहुंचता है, कुछ भी नहीं पहुंचता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इंसान के इखलास की बुनियाद के ऊपर फैसले करते हैं, और इखलास में सबसे अहम यह है कि हम खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए बग़ैर किसी दिखावे के और अपने दोस्त अहबाब को उसमें शामिल करें। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह की ढेरों खुशियाँ जो हैं वो हम सब के मुकद्दर करे। और बिलखुसूस इसके अंदर जिस तरह से हमारी हुकूमत ने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए ईद के मौके के, फिर इसी तरह से हमने एहतियात की, लॉकडाउन भी कर दिया। हमने इस कोरोना जैसी वबा से बचने के लिए जो हुकूमत ने इक़दाम किए हैं उनको मुकम्मल तौर पर उसकी हमायत करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोरोना नहीं होगा इस मुल्क के अंदर तो फिर रोज़गार के तमाम मौक़े उसी तरह से ज़िंदगी रवां दवां होगी जैसे पहले रवां दवां थी। आज के स्पेशल ईद के मौके पर, इस खुशियों भरे मौके पर, आज जो मेरे सबसे अहम और स्पेशल मेहमान हैं, मैं उनका तारुफ़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे उस्ताद हैं और यकीनन ढेरों मैस कम्युनिकेशन से जुड़े तलबा व तालिबात के भी वो उस्ताद हैं। और आपका तारुफ़ ये है कि आप शायर भी हैं, आप राइटर हैं, आप डायरेक्टर हैं, टेलीविज़न के लिए बेशुमार सीरियल्स आपने की, आपने डॉक्यूमेंट्री और फिल्म जो है वो भी लिखी और उसको भी आपने डायरेक्ट किया। आपके बेहतरीन ड्रामों के अंदर मैं चंद एक नाम भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने बसेरा किया, गेस्ट हाउस किया, दुपट्टा किया, फैसला, नौ बहार, आँख ओझल, अली बाबा, बदलते रास्ते, रेत का शहर, एक लंबी फहरिस्त है आपके ड्रामों की। इसी तरह से आपके लॉन्ग प्लेज भी हैं जिसमें आपने जुनून है, दर्द मसीहाई है, जुगनू है, और इसी तरह से नेशनल डेज़ के लिए भी आपने प्लेस किए। मैं 6 सितंबर के हवाले से बिलखुसूस बताना चाहूँगा कि आपने अपने अपने महाज पर किया, एक होर दिन के नाम से आपने भी किया। फिर इसी तरह से आपको चंद अवार्ड भी मिले, मैं वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1987 से 1997 तक पूरा एक डेकेड बनता है, आपको बेस्ट ड्रामा राइटर का अवार्ड मिला। 2000 के अंदर आपको बेस्ट ड्रामा राइटर अवार्ड मिला पीटीवी की जानिब से। 1999 के अंदर आपको पीटीवी वर्ल्ड की जानिब से बेस्ट ड्रामा राइटर का अवार्ड मिला। 1992 के अंदर बेस्ट रेडियो ड्रामा राइटर का आपको अवार्ड मिला। और आजकल जो है वो आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर उस्ताद हैं, डीन हैं, पढ़ा रहे हैं। मेरी मुराद है डॉक्टर तारिक अजीज़ साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। जी खैर मुबारक, आपको भी बहुत ईद मुबारक हो, और मेरी जानिब से तमाम अहले वतन को भी बहुत और दिली ईद मुबारक। सर थैंक यू सो मच, आपने आज सच टेलीविज़न को वक्त दिया, हम आपके बहुत मशकूर हैं। और आपको, आपके ड्रामे, आपकी शायरी, आपकी चीज़ें जो हैं वो ना सिर्फ उनसे मैं महसूस होता रहा, उनको देखा, बल्कि आजकल की जो नौजवान नस्ल है उनके लिए आप आइडियल की हैसियत रखते हैं। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। सर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले चूँकि ईद उल अज़हा का मौका है और इसमें आप बीइंग अ टीचर, उस्ताद होने के नाते क्या समझते हैं सर कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ब्रॉडर में देखना होगा कि कोरोना के हालात में सुन्नत इब्राहिमी का इज्तमाही तौर पर उसको अदा करना जो है वो आप देखते हैं कि यार ठीक है, वक्त के तकाजे के मुताबिक इसको कर लेना चाहिए इस तरह से? देखें, उसमें अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में आपने कुरान पाक की एक आयत का मफ़हूम ये बयान किया कि जिसमें अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि अल्लाह तक तुम्हारा गोश्त और खून नहीं पहुँचता बल्कि तकवा पहुँचता है। तो तकवा जो है दरअसल वो नीयत है, वो इंटेंशन है जो उस कुर्बानी के पीछे पिन्हा है, छुपी हुई है। तो वो नीयत, वो मसलहत क्या है कि हम अपनी अजीज़ तरीन मता वो ईद कुर्बान पे उसे कुर्बान करें, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट थी हज़रत इस्माईल की। जी बिल्कुल। तो एक बाप के लिए उसका जवान बेटा इससे बड़ी मता क्या होगी, तो वो उसके पर आमादा हो गए उन्हें कुर्बान करने पे। तो उसकी रिप्लेसमेंट, उसकी मुतबादल अल्लाह ताला ने जो है वो एक जानवर रख दिया। तो बुनियादी बात जो है इसके पीछे वो ये है कि हम ईद कुर्बान पे जो हमारी अजीज़ तरीन चीज़ें हैं, जो में सबसे कीमती हैं, तो उन्हें कुर्बान करें। लेकिन बदकिस्मती से हुआ क्या कि हम जो है वो रवायात में पड़ गए
اور ہم جو اس کے پیچھے نیت تھی، جو مقاصد تھے، انہیں ہم نے فراموش کر دیا۔ تو جیسے علامہ اقبال نے بھی یہ کہا بہتر کہ سے بہتر کی دوڑ میں ہم پڑ گئے، مہنگے سے مہنگی خریداری کے چکر میں ہم آ گئے، جی وہ نمائش میں آ گیا نا، نمائش میں آ گیا ہم نے معاملہ۔ قربانی کو نمائش بنا دیا ہاں جی۔ اور اسے ایک رسم سمجھ لیا سنت کی بجائے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہم نے یہ سوچا ہی نہیں، ہم نے یہ جانا ہی نہیں، نہ قربانی کرنے والوں نے اور نہ اس قربانی کا گوشت کھانے والوں نے، کہ یہ جو جانور خریدا گیا ہے یہ کس مال سے خریدا گیا ہے۔ کہ اگر جانور کا بے عیب ہونا، صاف ستھرا ہونا ضروری ہے، تو آپ کی کمائی کا بھی بے اس کا بھی بے عیب ہونا اور صاف و صالح ہونا ضروری ہے۔ تو ہوتا کیا رہا ہمارے ہاں جو ہے وہ بدقسمتی سے کہ یہ جب نمائش بن گئی تو اس کے بعد جس شخص کے پاس جائز ناجائز وسائل آمدنی تھے، اس نے پرواہ کیے بغیر ایک دوسرے سے بڑھ کر جانور خریدنے کی کوشش کی۔ کسی نے رشوت کے پیسے سے، کسی نے بددیانتی کے پیسے سے، کسی نے دوائیاں مہنگی بیچ کے بڑا جانور خرید لیا، کسی نے ذخیرہ اندوزی کر کے 2 بڑے جانور خرید لیے۔ مراد یہ کہ جو ہمارے وسائل آمدنی تھے ان کی پاکیزگی پہ کسی نے توجہ نہیں دی، جانوروں کی نمائش پہ دی۔ تو اس سے بنیادی طور پہ تو مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات ہے اجتماعی قربانی کے حوالے سے۔ اچھا سر، اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے آپ نے اپنی گفتگو میں، یہ ابھی پچھلے 2-3 ڈیکیڈ سے آپ دیکھ رہے ہیں یا یہ ایسا ہی صدیوں سے ہوتا آیا ہے؟ ہسٹری کیا کہتی ہے؟ جو جدت بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں میں اخلاص کم ہوتا جا رہا ہے، یا اس کا تعلق جو ہے وہ ماضی سے بھی ہے؟ ماضی سے بھی ہے۔ اچھا، ماضی سے بھی ہے، لیکن یہ جو گزشتہ چند دہائیوں سے اس میں زیادہ تیزی آئی ہے، جب سے انسانوں کے اندر قناعت ختم ہوئی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ کی شکر مندی کا جو ایک عنصر تھا ہمارے معاشرے، وہ جو پہلو تھا، جب سے وہ ہمارے معاشرے سے ناپید ہوا ہے۔ سر ہماری ضروریات بھی تو بڑھ گئی نا، ہم نے ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم پھر جو ہمارے ادر مینز ہیں ان کو ہم استعمال میں لاتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ظلم کرنا ہو تو کر گزرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں جدت نظر آ رہی ہے، بہتر گاڑی، بہتر گھر کے اندر بہترین ڈیکوریشن پیسز، یہ جو چیز ہے یہ ہمیں دور کر رہی ہے اپنے اس بنیادی تعلیمات سے جس تعلیمات کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ ضروریات کا تعین کس نے کرنا ہے؟ میں نے اپنی ضروریات کا تعین میں نے کرنا ہے نا، میری ضروریات کا تعین آپ تو نہیں کریں گے، اس سے آپ کی ضروریات کا تعین آپ نے کرنا ہے، میں نے تو نہیں کرنا۔ بالکل ٹھیک۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نبی، یہ آپ سے پوچھتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، ان سے کہہ دو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے سب اللہ کا ہے۔ اللہ، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان اگر درست نیت کے ساتھ اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے اپنی ضروریات کا تعین کرے تو وہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ پھر سورۃ التکاثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کثرت کی خواہش نے مار ڈالا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ پھر سورۃ آیا کہ تمہیں کثرت التکاثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کثرت کی خواہش نے مار ڈالا ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ آیا کہ تمہیں کثرت التکاثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر سورۃ کثرت کی خواہش نے مار ڈالا ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ التکاثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ کثرت کی خواہش نے مار ڈالا، التکاثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کثرت کی خواہش نے مار ڈالا، التکاثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کثرت کی خواہش نے مار ڈالا، التکاثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کثرت کی خواہش نے مار ڈالا، التکاثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کثرت کی خواہش نے مار ڈالا، التکاثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کی خواہش نے مار ڈالا. المومنین کا لفظ استعمال نہیں کیا. اے بنی نو انسان، تمام انسانوں کے لیے پیغام ہے آنے والی نسلوں تک. ٹھیک ہے، تو ایک پیغام پہنچا دیا. اس کے بعد اللہ الصمد، اللہ، اب اللہ بے نیاز. اللہ بے نیاز ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا، اخلاص کا تعلق تعلیم و تربیت سے بھی تو ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے. ہمارے ہاں اس کی کمی ہے. ہمارے ہاں اس کی کمی اتنی شدید ہے، ہاں. اتنی شدید ہے، اتنی شدید ہے کہ میں آج چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے گفتگو کیجیے. جی پلیز. اب جو پہلا جہاں سے ہماری بات شروع تھی اسے میں بالکل سم اپ کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں اور احادیث کے بعد جو ہے ایک دروازہ کھولا اجتہاد کا کہ بدلتے ہوئے زمانے کے تقاضوں کے مطابق آپ اسلام کے اپنے دین کے دائرۂ کار میں، دائرۂ عمل میں رہتے ہوئے زمانے کی ضروریات، اس کے تقاضوں کے مطابق آپ اس میں تھوڑی بہت ترمیم کریں. ٹھیک ہے. تو یہ جو کورونا کے خصوصی آلات ہیں، ان میں اگر حکومت ہمیں یہ باور کرا رہی ہے، حکومت یہ چاہتی ہے کہ کورونا کے مرض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اجتماعی قربانی کی جائے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ یہ احسن اقدام ہے اور وہ عمل جو عمل خیر ہے اس کی تائید کرنی چاہیے. اب یہ دوسرا سوال ہے تعلیم و تربیت کا. آپ تو ابھی نوجوان ہیں، آپ نے شاید وہ وقت نہیں دیکھا، لیکن ہمارے بچپن میں ہم نے دو لفظ ہمیشہ اکٹھے سنے تھے، تعلیم و تربیت. کہ تعلیم کا جو لازمی ایک حصہ تھا وہ تربیت. وہ تربیت جو ہے وہ ہمیں مدارس میں سے بھی ملتی تھی، سکولوں میں بھی ملتی تھی، گھروں سے بھی ملتی تھی، اور گلی محلے کے جو بزرگ تھے انہوں سے بھی ملتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. رفتہ رفتہ وہ جو عمل تھا وہ ناپید ہوتا گیا. پہلے سست ہوا، پھر ختم ہوا، پھر پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے کہ کسی شاعر کا شعر اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے کہ راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے، راستوں کیا ہوئے وہ لوگ جو آتے جاتے، میرے آداب پہ کہتے تھے جیتے رہیے. واہ 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 واہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو تھا نا کہ وہ بزرگ بھی ختم ہو گئے اور وہ آداب کرنے والے بھی ختم ہو گئے. تو تربیت جو ہے اب ہوا یہ کہ والدین جو ہیں وہ بھی دولت کے پیچھے لگ گئے، نفسا نفسی کمائی پیسہ 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 اس میں لگ گئے. جو اولاد تھی وہ نئے گیجٹس کے پیچھے لگ گئی. موبائل آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، فیس بک آ گئی، فیس ٹائم آ گیا، یوٹیوب آ گئی، سارا دن. اب ان چیزوں نے ہمیں ایک دوسرے سے اتنا دور کر دیا کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے 6 افراد بیٹھے ہیں، ہر ایک اپنا فون لے کے پکڑا ہوا ہے. وہ جو بالکل 2 فٹ کے فاصلے پہ ہے وہ غیر اہم ہو گیا، موبائل اہم ہو گیا، اور وہ جو 100 میل کے فاصلے پر ہے وہ زیادہ اہم ہو گیا. اچھا سر، اس میں چونکہ گفتگو میں یہ بات آ گئی تو اب آپ اس میں ایڈ بھی کر دیں. حکومت نے پچھلے دنوں سوشل میڈیا ایپس چند ایک کے اوپر پابندی لگانے کی بات کی، اور ایون ایک گیم تھی اس کے اوپر تو باقاعدہ پابندی لگ بھی گئی، پب جی. اس کو پھر اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ دوبارہ سے ریسٹور کیا. سر آپ کے خیال میں معاشرے کی اصلاح کے لیے، نوجوان بچیوں کی اصلاح کے لیے ان گیجٹس میں، ان پابندیوں کے ساتھ آگے بڑھنا یہ بہتر رہتا ہے یا اس کے لیے کچھ اور عوامل ہوتے ہیں؟ نہیں، ملٹیپل عوامل ہیں اس کے. اچھا، کوئی مخصوص نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک عدالتی فیصلہ ہے، تو فیصلے کے اوپر تو میں رائے نہیں دے سکتا. لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہماری کسی بھی حکومت نے جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے تب سے لے کے آج تک کسی بھی حکومت نے کردار سازی پہ کوئی کام نہیں کیا. نیشن بنانے میں کسی نے کوئی توجہ دی ہی نہیں. اس کا نقصان کیا ہوا کہ آپ دیکھیں کہ 8 9 سال کے بچے موٹر سائیکلیں لیے پھر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. کوئی شخص انہیں روکنے والا نہیں. بالکل ٹھیک. نہ والدین، نہ قانون نافذ کرنے والا کوئی ادارہ. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اور نہ ہی کسی فرد محلہ کی ضرورت ہے کہ انہیں روکے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی روکے گا تو وہ کہتے ہیں آپ کو کیا، آپ ہمارا بچہ، ہمارا معاملہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا.
بچوں سے وہ کہتے ہیں جاؤ کام کرو، ٹھیک ہے. اب کسی حکومت نے اس پہ کام نہیں کیا. نہیں، کسی کے تو ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے نا. کردار سازی جو ہے وہ ہماری کسی بھی حکومت کے ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے. ورنہ جہاں آپ چاہیں دیکھیں، میں آئی بلیو ان دیٹ اسٹیٹ جو ہے یہ بہت بڑا ادارہ ہوتا ہے، ریاست بہت بڑا ادارہ ہے، ریاست کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ریاست جب چاہے جہاں چاہے اپنی عملداری قائم کرنا چاہے کر سکتی ہے. ریاست نے چاہا کہ تمام شادی ہال بند ہوں گے، رات کو 10 بجے بند ہو، صرف ایک حکم چاہیے تھا، ہو رہے نا بند. بالکل ٹھیک ہے. ریاست نے چاہا ون ڈش کی پابندی ہو گئی. ون ڈش، ریاست نے چاہا کہ ون ڈش ہوگی، صرف ایک حکم سے ہو رہی نا. بالکل ٹھیک ہے. جہاں پہ ریاست نیتاً درست تھی، جہاں پہ ریاست چاہتی تھی، جنرل ضیاء اللہ نے کہا کہ جو ڈس ایبل ہیں 1% کوٹا اور جانا. سر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں. تو پھر آپ سے سر ایک سوال یہ ہے کہ ہر چیز کی آپ پازیٹیو بھی ہوتے ہیں پہلو اور نیگیٹو پہلو بھی ہوتے ہیں. اگر ہم سوشل میڈیا ویب سائٹس کو بند کر دیتے ہیں بچوں کی تربیت کی غرض سے، تو کیا یہ مسئلے کا حل ہو سکتا ہے، یا پھر ہمیں اس کے پازیٹیو استعمال کو کسی طرح سے چینلائز کرنا ہوگا کہ اس کا پازیٹیو استعمال ہے اور نیگیٹیوٹی سے ہم بچ سکیں؟ وہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں. تو عید کے اس موقع کے اوپر ہمارے آج خصوصی مہمان ہیں ڈاکٹر طارق عزیز صاحب. آپ ڈرامہ رائٹر ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ استاد ہیں، مصنف ہیں مختلف کتابوں کے. ہم مشکور ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. عید الاضحیٰ کے اس موقع کے اوپر سچ نیوز کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے، اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں لاہور اسٹوڈیو میں ڈاکٹر طارق عزیز صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے. عید کا موقع ہے اور گفتگو ہو رہی ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے. سر تو سر یہ بتائیے گا کہ حکومت جو ہے وہ اگر پابندیاں لگاتی ہے مختلف سوشل میڈیا کی ویب سائٹس کے اوپر، تو کیا یہ مسئلے کا حل ہو سکتا ہے نوجوان نسل کو غلط راستوں سے بچانے کے لیے؟ جی جزوی طور پر یہ ہو سکتا ہے. اچھا، یہ ہونا چاہیے. دیکھیں ہر ملک جو ہے اس کی اپنی کچھ تہذیبی اقدار ہیں، ثقافتی اقدار ہیں، مذہبی اقدار ہیں، اخلاقی اقدار ہیں. تو ہم جس ایک عبوری عہد سے گزر رہے ہیں اپنی اقدار کے حوالے سے، ہمارا یہ جو عہد ہے یہ ایک عبوری عہد ہے، ایک انٹرم پیریڈ ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورتحال میں اور اس عہد میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ویب سائٹس جو ہماری نیو جنریشن کو اٹریکٹ کرتی ہیں نیگیٹیولی، منفی انداز میں، جو انہیں اپنی طرف ترغیب دلاتی ہیں، اپنی طرف لے کے آتی ہیں، تو انہیں میرے نقطۂ نظر سے انہیں بند کر دینا چاہیے، اور اس کی نسبت ان ویب سائٹس کو پروموٹ کرنا چاہیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے جن میں کتب تک زیادہ رسائی ہو، جس میں ای بکس ہوں اور معلوماتی پروگرامس ہوں، اور ایسی تمام ویب سائٹ کو جو ہے وہ کر دینا چاہیے، بند کر دینا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا سر یہ بتائیں، کتاب بننی ہمارے ہاں بالکل ختم ہو گئی، اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق نے جب مارشل لاء لگایا. نہیں سر اس وقت میں پیدا نہیں ہوا تھا، ویسے تاریخ کے اعتبار سے جانتا ہوں. چلے میں 5 جولائی 1977. تو نہیں آپ اس وقت پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے جب مارشل لاء لگایا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد کسی صحافی نے ان سے پوچھا جی کہ آئین تو بہت مقدس چیز ہوتی ہے، تو آپ نے آئین کو منسوخ کیا. اسی قسم کا کچھ سوال تھا، مجھے اس کی درست الفاظ تو یاد نہیں، لیکن اس کا مقصد یہ تھا. تو ضیاء الحق نے جواب دیا کہ آئین کی کیا حیثیت ہے، کاغذ کے چند ٹکڑے ہیں، جب جی چاہا پھاڑ کے پھینک دیا. اب جب انہوں نے یہ اتنا بڑا کمنٹ دیا تو پورے ملک میں سے کسی شخص نے اس کے اوپر کوئی ری ایکشن شو نہیں کیا، کیونکہ اس سے پہلے جنہوں نے ری ایکشن کرنا تھا بینظیر بھٹو یا نصرت بھٹو وغیرہ، وہ تو نہیں اس سے زیادہ خطرناک بات اس سے پہلے وہ کر چکے تھے کہ وہ لکھے ہوئے الفاظ پر سے لوگوں کا ایمان ختم کر چکے تھے.
ایک آج کل کے ایک شاعر ہیں، معروف شاعر ہیں، فرتاش سید، جی ان کا ایک شعر ہے، جو پڑھا تھا کتابوں میں وہ اور تھا، زندگی اور ہے۔ جو پڑھا تھا کتابوں میں وہ اور تھا، زندگی اور ہے، میرا ایمان سارے کا سارا گیا، میں تو مارا گیا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کہ انہوں نے جو لکھے ہوئے اورات تھے، جو لکھے ہوئے الفاظ تھے، ان پر سے لوگوں کا ایمان متزلزل کیا، اسلام کا نفاذ اس انداز میں کیا کہ جس سے وہ مفید ہونے کی بجائے نافذ ہونے کی بجائے اس نے طبقوں میں، مسالک میں تقسیم کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ جو قرآن کی اصل سپرٹ تھی، لا تفرقوا والی، اور اپنے آپ کو تفرقے میں نہ ڈالو، پھر تو انہوں نے اس قاعدے سے اس کا نفاذ کیا کہ لوگ دین سے، مذہب سے دور ہونے لگ پڑے۔ اچھا، لوگوں کا لکھی ہوئی کتابوں پر سے ایمان اٹھنے لگا۔ ورنہ ہم نے اپنے بچپن میں آنا لائبریری ہوتی تھی، ہم نے دیکھی ہیں، خود وہاں سے کتابیں لے کے پڑھی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ہوتی تھی۔ ہر محلے میں، ہر گلی میں چھوٹی چھوٹی لائبریریز ہوتی تھی۔ جو کریانے والے، اس نے بھی ایک لائبریری بنائی ہوئی ہے، جو دودھ فروش ہے اس نے بھی لائبریری بنائی ہوئی ہے، جس نے چھوٹا موٹا کپڑے کی دکان ہے اس نے بھی، وہ آپ پیسہ دیں، 2 پیسے دیں، ایک دن ایک کتاب لے جائے، پڑھ کے واپس دے جائے۔ تو رفتہ رفتہ لوگوں کا جب لکھے ہوئے حروف پر سے ایمان اٹھنا شروع ہوا، پھر کتاب پر سے ایمان اٹھ گیا۔ اچھا سر، اس میں اس وقت کے حالات کا تقاضا تھا، ضیاء الحق کا اس میں کیا کردار ہے؟ جی، میں یہ ضیاء الحق کا کردار اس میں یہ ہے کہ ضیاء الحق نے جو ہے وہ شعوری طور پہ وہ جو مذہب کی غلط تشریح کی، مذہب کی غلط تشریح کی، دوسرا جو ادب عالیہ تھا، جو اعلیٰ پائے کے ادیب تھے، شاعر تھے، ان کے اوپر پابندیاں لگانا شروع کر دی، جیلوں میں ڈالا، انہیں جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک خوف اور ہراس پیدا ہوا کہ بھی لکھنے والے کے ساتھ بھی اور پڑھنے والے کے ساتھ بھی دونوں اس میں مبتلا ہوئے۔ میں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے کہ وہ کیا حالات تھے کہ جب لکھے ہوئے لفظوں پر سے لوگوں کا ایمان اٹھنا شروع ہوا، تو جس کی وجہ سے کتاب بینی جو ہے وہ کم ہو رہی۔ لیکن پھر اس کے بعد جو حالات بنے، اس میں پھر آ گیا کمپیوٹر، آ گیا انٹرنیٹ، آ گیا، اور لوگوں کی جو دلچسپیاں تھیں وہ ان چیزوں کی طرف، جو نئے گیجٹس تھے ان کی طرف چلی گئی، اور کتاب سے وہ۔ اچھا سر، ہم نے کوانٹٹی کے اوپر بھی دھیان دینا شروع کر دیا، کوالٹی بھی کہیں کھو سی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ اب ہم پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو وہ بھی ہمیں وہ اس کوالٹی کے نہیں ملتے جو اس سے پہلے کوالٹی موجود تھی۔ یہ بھی ایک ریزن دیکھتے ہیں آپ؟ بہت بڑی ریزن ہے یہ، آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ چونکہ میں تو اب اتفاق سے گزشتہ چند برسوں سے ان اسٹوڈنٹ سے میرا واسطہ رہتا ہے جو ایم فل کے ہیں یا پی ایچ ڈی کے ہیں، تو وہ کوالٹی بالکل درست ہے کہ وہ سر مارکیٹ بھی ہمیں جاب نہیں دیتی، ماسٹرز والے کو تو اب جاب ہی نہیں ملتی، وہ بھی ایم فل اور پی ایچ ڈی کی بات کرتے ہیں، اور پی ایچ ڈی اور ایم فل کے اندر بھی ہمیں وہ کوالٹی نہیں ملتی۔ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں اصل میں ہوا یہ کہ جو ہے نا، ہم نے اس قسم کے جتنے بھی پروگرامز تھے انہیں بہت زیادہ مراحت دے دی نا، ٹھیک ہے، رعایتیں بہت ساری دے دی، کہ مثال کے طور پہ ایم فل کے جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں انہیں ایم فل کے ساتھ اب 5,000 روپیہ ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، بالکل ہو جاتا ہے۔ جو پی ایچ ڈی ہے ان میں 10,000 کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اب ایم فل یا پی ایچ ڈی اصول علم کے لیے نہیں ہے، بلکہ 5,000 اور 10,000 روپیہ انکریمنٹ کے لیے، بالکل ٹھیک ہے، تنخواہ میں اضافے کے لیے۔ دوسری طرف میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں تھوڑا سا ایچ ای سی کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ انہوں نے داخلوں کے حوالے سے بھی بہت سی رعایتیں دے دیں، لہٰذا ہر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہت آسانی کوالٹی کے اوپر کمپرومائز ہونا شروع ہو گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ بیسٹ ڈرامہ رائٹر کا 10 سال تک جو ہے پوری ایک صدی کا، دہائی کا جو ہے وہ آپ نے ایوارڈ بھی اچیو کیا۔ سر ابھی ڈرامہ کو اگر آپ کمپیریزن کریں، یہ جو 90 کی دہائی کے ڈرامے تھے، 2000 کی دہائی کے ڈرامے تھے، اس کے بعد کے ان میں اور اب کے ڈراموں میں سر بہت زیادہ فرق ہے، وہ فرق کیوں دیکھتے ہیں آپ، کیا وجہ ہے؟ ہاں، وہ فرق اس لیے ہے
کہ جس دہائی کا ذکر آپ کر رہے ہیں 80 کی دہائی 90 کی دہائی جو ہے ہاں جی اس میں جو ڈرامہ رائٹرز تھے ان میں سے بیشتر ڈرامہ رائٹر جو ہیں وہ ڈرامے کے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں ڈرامے کی روایت کو، ڈرامے کے آغاز کو، ڈرامے کے مناسب کو، کہ ڈرامے کا منصب ہے کیا اور ابلاغ کیا ہوتا ہے، کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے، ڈرامہ نگار کے ڈرامہ لکھنے کے مقاصد کیا ہیں، وہ اس اخلاقیات سے پوری طور پہ واقف تھے. اور وہ اس اخلاقیات پہ وہ کوئی کسی قسم کی مصالحت نہیں کرتے تھے، کوئی کمپرومائز نہیں تھا، کہ ڈاؤن ٹو ارتھ اپنے لوگوں کے جو مسائل ہیں. سر اب کے ڈراموں میں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ساس بہو کی لڑائی ہے، یا کوئی کسی کو پسند کرتا ہے اور اس کے حصول کے لیے کوشش ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا. اچھا پھر ہوا کیا کہ جب یہ پرائیویٹ چینلز ہاں جی جو ہے یہ ان میں کچھ ایک آزادی انٹرٹینمنٹ کے چینلز آگے بڑھنا شروع ہوئے، آنا شروع ان کی آزادی ملی، تو اس سے پھر جو ہمارے پڑوسی ملک کے ڈرامے تھے وہ بھی یہاں دکھائی دینے لگے ڈش کی وجہ سے. اور اچھا اس کا پرابلم کیا ہوا کہ ہمارا جو پڑوسی ملک تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ فلم انڈسٹری میں ہم سے بہت آگے تھے اور ابھی بھی ہیں، لیکن ڈرامے میں وہ پاکستان سے بہت پیچھے تھے. تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامے کو کبھی بھی میٹ نہیں کر سکتے، لہذا انہوں نے اپنے ڈراموں میں ایک نیا رخ اختیار کیا، گلیمر کا. اب ان کی جو مذہبی اقدار ہیں، جو ان کی اخلاقیات ہے، جو ان کی معاشرت ہے، اس میں لباس ہے، جو ان کی معاشرت ہے، جو ان کی معاشرت ہے، لباس 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 جو ان کی معاشرت ہے، جو ان کی معاشرت ہے، جو بتائیں گے کہ ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے اور اردو میں کیسے آیا. تو انہوں نے کہا جی کہ دس از ناٹ مائی پرابلم، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میں نے یہ تو پھر ایسے ہے کہ جیسے جو ڈرائیور جو ہے وہ گاڑی پہ بیٹھ جائے، ڈرائیونگ کے لیے اسے پوچھے اسٹیئرنگ کسے کہتے ہیں، دس از ناٹ مائی پرابلم. اسے پوچھا جائے کہ گاڑی کا جو انجن ہے یہ کہاں رکھا ہوا ہے، تو دس از ناٹ مائی پرابلم، مجھے میں گاڑی چلانی ہے میں چلا لوں گا. ٹھیک. تو اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ادب سے کوئی دور کا واسطہ نہیں ہے، ادب سے کیا واسطہ، وہ تو جو ڈرامے کی مبادیات ہیں،
जो फंडामेंट्स उनसे भी वाकफ नहीं है। सर मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर कुछ और पहलू हैं जिनके ऊपर बात करनी है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो डॉक्टर तारिक अजीज़ साहब आज हमारे मेहमान हैं मेरे साथ। जी वेलकम बैक नाजरीन। ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौके पर हमारे साथ आज मेहमान हैं डॉक्टर तारिक अजीज़ साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। सर ड्रामा के हवाले से हम बात कर रहे थे सर, चूँकि ईद का मौका है और ज़रा खुल के बात हो रही है, अब इस वक्त आप कहाँ देखते हैं सर, कहाँ रेट करते हैं हमारे ड्रामे को, और नए नौजवान नस्ल के लिए आपके ख्याल में इन ड्रामों से कोई मैसेज मिल रहा है, उनकी कोई तरबियत का पहलू यहाँ से निकल रहा है कि नहीं, माशरे के अंदर कोई पॉजिटिव रोल है सर कि नहीं? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसलिए देखिए बात यह है कि सिर्फ मैं ड्रामे की बात नहीं करूँगा, मैं तमाम शुबाह ज़िंदगी की बात करूँगा कि जब ज़वाल का अमल शुरू होता है, ठीक है, तो उसकी ज़द में तमाम इदारे आते हैं। ठीक है, उसकी ज़द में तालीम भी आ जाती है, फ़नून भी आ जाते हैं, मज़हबियात भी आ जाता है, ठीक है, उसकी ज़द में तमाम इदारे आते हैं। तो हम बदकिस्मती से गुज़श्ता 2-3 दहाइयों से इस हवाले से ख़ुसूसी तौर पर मुसलसल ज़वाल की जानिब गामज़न है। सर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो पहले लिखने वाले थे जिनमें चंद एक बड़े नाम, एक आपका नाम भी है, असगर नदीम सैयद साहब ले लें, चलें बानो कुर्सी हम में नहीं रही, इशफाक अहमद साहब हम में नहीं रहे, मुन्नू भाई हम में नहीं रहे, बड़े लोग हमसे दुनिया से चले भी गए। सर अभी आप लोग जो हैं वो इसके लिए कोई बाकायदा कोई एकेडमी, कोई तरबियत का निज़ाम, कोई इस तरह से, ताकि जो चीज़ आप में थी वो नीचे मुंतकिल हो सके, इसके लिए हुकूमत की जानिब से कोई ताउन, कोई इस तरह का है, कोई प्लान चीज़ें? नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, और उसके अलावा ना अरसलान साहब बात ये है कि देखना ये है कि तरबियत किसके लिए। पहली बात है कि आमादा तो हो ना तरबियत लेने के लिए। ठीक है, ठीक। अब बदकिस्मती से हर शख्स जो है वो शॉर्टकट्स ढूंढता है ज़िंदगी में, आसान रास्ते तलाश करता है। तो हमारा जो अमल था, मैं बिला मुबालगा आपसे कह रहा हूँ कि मैंने कभी कभी ऐसे हुआ कि मैंने एक सीन लिखा, मैं मुतमईन नहीं हुआ, मैंने उसे फाड़ के फेंक दिया, उसी सीन को दोबारा लिखा, मैं मुतमईन नहीं हुआ, मैंने फाड़ के फेंक दिया। और बाज़ औक़ात एक सीन को मैंने 8-8, 9-9, 10-10 मरतबा लिखा। अच्छा सर, अगर हमारे ड्रामे का ये हाल है तो आपने तो फिल्म भी एक लिखी सर, फिल्म का भी यही हाल हो चुका है, फिल्म तो हमारी बिल्कुल ही पीछे चली गई है सर। अब देखो बात वही आ रही है ना, जैसे मैंने गुजारिश की कि जब आप उसमें से क्रिएटिविटी निकाल देंगे और फिल्म जो है वो सिर्फ बिजनेसमैन के हाथ में चली जाएगी, कारोबारी शख्स के हाथ में चली जाएगी, जिसकी अपनी कोई फिल्म की तरबियत है ही नहीं, जिसका कोई ज़ौक़ है ही नहीं फिल्म के हवाले से। और जो हमारे यहाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, नॉट फिल्म डायरेक्टर्स, जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, उनके तो मार्टिन भी कुछ और होते हैं ना, उनके तो मकसद ही कुछ और होते हैं फिल्म के। तो आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूँ, उनके मकसद क्या होते हैं। तो उन्हें तो फिल्म बतौर फ़न के, फिल्म बतौर आर्ट के, वो तो छूटे भी नहीं गुजरा उन्हें। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप जो थे जिन्होंने जो इंडिया के पड़ोसी मुल्क के आप देखें जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं या फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनका तो एक पूरा बैकग्राउंड था ना। उनके राइटर देखे, क्या नामवर लोग थे, इस्मत चौथाई, राजिंदर सिंह बेदी, और गीत निगार देखे, कैफी आज़मी, साहिल लुधियानवी, शकील बदायूनी, ठीक है, और फिल्म प्रोड्यूसर्स देखे, कमाल इमरोही जैसे लोग जो हैं। तो हमारे यहाँ तो वो नहीं है, वो रहा ही नहीं ना वो। अच्छा सर, चले अब चूंकि मैं ज़रा चाह रहा था कि थोड़ा सा पॉलिटिकल डिबेट को इसके साथ वो करते, ये बताएं जब वो नहीं रहा तो हुकूमतों ने भी कोई ताउन नहीं किया, हुकूमतों की जानिब से भी कभी इस तरह इसको प्रॉपर चैनलाइज करना चीज़ों को, वो कोई कुछ नहीं रहा? नहीं, वो नहीं रहा इसलिए कि मैंने जैसे शुरू में बात की थी कि हुकूमत की तरजीहात में ये सब कुछ शामिल है ही नहीं।
اور پھر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو حکومت یہاں تشکیل پاتی ہے وہ کن اراکین اسمبلی پر مبنی ہوتی ہے. وہ جو اراکین اسمبلی ہیں ان کا کوئی نظریہ زندگی کوئی نظریہ سیاست بھی ہے؟ وہ تو نہیں ہے. کسی سیاستدان کا کوئی نظریہ نہیں. دیکھیں نظریہ بننے میں ایک عمر صرف ہوتی ہے, ایک زندگی صرف ہو جاتی ہے, ایک سوچ میں, ایک زندگی کے جو راست تقاضے ہیں انہیں بنانے میں, انہیں سمجھنے میں ایک عمر صرف ہوتی ہے. اس کے بعد نظریہ تشکیل پاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نظریہ تشکیل پاتا ہے وہ الیکشن ٹو الیکشن پارٹی نہیں تبدیل ہوتی اس سے. بالکل ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ نظریہ جسے بننے میں 40-50 سال لگ جاتے ہیں وہ راتوں رات تبدیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا سر, عمران خان صاحب کا بھی ایک نظریہ تھا جس کے لیے انہوں نے 22 سال جدوجہد کی, نئے پاکستان کا خواب قوم کو دکھایا. سر آپ کو وہ کیسا لگا خواب؟ سر اچھا خواب ہے, نیا پاکستان بن رہا ہے, کتنے مطمئن ہے خان صاحب کے نئے پاکستان سے؟ دیکھیں جی, خواب پھر خواب ہے, خوابوں کی حقیقت کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو خواب دیکھنا اسٹیٹس کو کے خلاف انہوں نے بڑی جدوجہد کی. دیکھیں کچھ خواب ہوتے ہیں جو ہم سوتے میں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ان خوابوں کے اوپر تو کسی کی پابندی نہیں ہے, اور ان خوابوں کی جو تعبیر ہے اس کے والے سے بھی ہم مطالبہ نہیں کر سکتے. لیکن کچھ خواب ہوتے ہیں جو ہم جاتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. جو جاتی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں وہ خواب نہیں ہوتے, وہ وعدے ہوتے ہیں, وہ الف ہوتے ہیں جو آپ نے الیکشن سے پہلے عوام کے سامنے اٹھاتے ہیں اور الیکشن جیتنے کے بعد آپ اٹھاتے ہیں, اسمبلی میں اٹھاتے ہیں. وہ الف ہوتے ہیں. تو الف کی پاسداری کی کیا اہمیت ہے, جنہیں اب ان باتوں کا کچھ پتہ نہیں ہے تو میں انہیں کیا بتاؤں. سر الیکشن سے پہلے یا الیکشن کمپین میں کیے گئے وعدے, ایک سیاستدان کے وعدے, یہ کتنی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں آپ کے خیال میں؟ ایمان کا درجہ رکھنا ہونا چاہیے. ایمان کا درجہ. ایمان کا درجہ. جبکہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کہتے ہیں کہ اگر ملک کی بہتری کے لیے آپ نے ایک فیصلہ کیا لیکن بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو وہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا, آپ اس کے فیصلے کو بدلتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں ملک کے صدر ہے نا, یہ نہ ہونا کہ میں یہاں سے اٹھوں اور اگلے لمحے میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہو, کوئی ایجنسی لگی ہو, تو میں اس جو آپ فرما رہے ہیں کہ میں تو اس سے نہیں ایڈی کرتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں. لیکن سر پھر کیا ہو, مثال کے طور پر آپ اقتدار میں نہیں تھے, خان صاحب نہیں تھے اقتدار میں, خان صاحب کو نہیں پتا تھا گراؤنڈ ریئلٹی کا. وہ کہتے ہیں کہ میں جب اقتدار میں آیا تو مجھے پتا چلا کہ میرا تو ملک لوٹا ہوا ہے, مجھے تو جو گاڑی دی گئی ہے اس کی تمام چیزیں خراب ہیں, ٹائر بھی پنچر ہیں, اس کے انجن بھی فیل ہے, اس کے گاڑی کے شیشے بھی نہیں اترتے نیچے, اس کا سٹیئرنگ جو ہے وہ بھی خراب ہے, اس کا گیئر بکس بھی خراب ہے. جب ان کو یہ لگا کہ وہ جس گاڑی پہ بیٹھنے جا رہے ہیں وہ ساری خراب ہے تو پھر تو فیصلے مختلف ہونے تھے نا, تو آپ اس میں ان کو مارجن نہیں دیتے؟ نہیں, میں نہیں دیتا, اس لیے کہ پہلی بات اتنی بدحال صورتحال نہیں تھی. نہیں, بھلے سے زیادہ ہو. اچھا, بھلے سے زیادہ ہو. اچھا, آپ نے سٹیج کے اوپر کھڑے ہوتے رہتے یہ فلاں 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 خرابی ہے, اتنے ارب ڈالر کا قرض ہے ہمارے اوپر, فلاں چیز ہے, تو میں آؤں گا تو میں سے ٹھیک کروں گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جب آپ ہر چیز آپ کے اوپر پہلے سے عیاں ہو, کچھ ڈٹی چھپی بات نہ ہو, ٹھیک ہے, پھر آپ آتے آپ کے پاس یہ جواز نہیں رہتا کہ آپ کہیں جی کہ یہ سب کچھ تو پچھلی ٹرم دیا ہوا ہے. یہ تو اس وقت پتا تھا نا آپ کو. آپ کو تو قوم نے ٹھیک کرنے کے لیے ووٹ دیا, آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے بھیجا نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب آپ مزید خراب کرنے کے لیے اب آپ پچھلی حکومت کو تو رونا نہیں رو سکتے نا. اب تو دیکھنا یہ ہے, دیر آر ٹو ویز. کسی بھی چیز کی اصلاح کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ایوولوشن, ایک ہوتا ہے ریوولوشن. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کوئی ذہنی مریض ہو, ٹھیک, تو ذہنی مریض کے علاج کے دو طریقے ہیں. ایک ہوتا ہے سائیکالوجسٹ, ایک ہوتا ہے سائیکائٹرسٹ. سائیکالوجسٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ کئی سیشنز کرتا ہے, وہ ان روٹس تک پہنچتا ہے جن کی وجہ سے وہ ذہنی مرض پیدا ہوا. بالکل ٹھیک. وہ ماضی کو جانتا ہے. سائیکائٹرسٹ کہتا ہے نو, مجھے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, حالت اتنی بگڑ چکی ہے مریض کی کہ مجھے ابھی اس کا ٹریٹمنٹ شروع کرنا ہوگا.
وہ اسی دن جس دن اس کے پیشنٹ اور ڈاکٹر کی ملاقات ہوتی ہے اسی دن کچھ میڈیسن پرسکرائب کرتا ہے کہ آپ شروع کریں, آپ بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو جو سائیکالوجسٹ کی معلومات تھیں وہ تو آپ کے پاس پہلے سے تھیں جب آپ اسٹیج پر کھڑے ہوئے تھے, وہ تو تھی نا تمام معلومات. تو اب تو آپ کو سائیکٹرسٹ کا رول کرنا چاہیے نا. ڈن از ڈن, جو گزر گیا سو گزر گیا, میں آرٹ سے اس سے درست ہوں گا, وہ نہیں ہوا. اچھا, لیکن یہ ساری باتیں جو آپ نے فرمائیں اور جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں رہنماؤں سے, ہم تو کر رہے ہیں رہنماؤں سے, لیکن بدقسمتی سے پوری نیشن نے آج تک پالیٹیشین اور لیڈر کے فرق کو سمجھے ہی نہیں. ہم توقعات رکھتے ہیں ایک رہنما سے جبکہ ہمیں میسر پولیٹیشین ہوتے ہیں, جبکہ میں میسر ہے سیاستدان. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. وہ واصف علی واصف نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں فرعون کی اور انجام چاہتے ہیں موسیٰ کا. ٹھیک ہے, تو ہم سیاست دانوں سے رہنماؤں جیسی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں جو نہیں پوری ہوں گی. اچھا سر, یہ بتائیں کہ ملکی نظام کو بہتر کرنے کے لیے پھر ہمارے پاس آپشن میں کیا ہونا چاہیے؟ وہی پیپلز پارٹی, وہی مسلم لیگ نون, تحریک انصاف بھی انہی کی ڈگر پہ. قوم تو چینج چاہ رہی تھی نا. ہم نے 90 کی دہائی میں دیکھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی باریاں تھی سر, اس کے بعد ڈکٹیٹر آ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر دونوں باریاں لے لیتے ہیں. تو ایک پورا جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ پولیٹیکل انوائرمنٹ دو پارٹیوں کے حق میں تھا. یہ تھرڈ پارٹی کی ایمرجنس ضروری تھی, دیکھیں میں لیکن اس سے بھی نا امیدی. اگر آپ میری رائے لیں نا تو میں یہ جو موجودہ جمہوری نظام ہے میں تو سرے سے اس کے حق میں نہیں ہوں. اچھا, کیا ہونا چاہیے سر پھر؟ میں عرض کرتا ہوں کیا ہونا چاہیے یہ مجھے میں بھی نہیں اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا, لیکن اس کے حق میں میں نہیں ہوں. اس لیے کہ اس جمہوری نظام نے کچھ مفاد پرست لوگوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے, تحفظ دینے کے لیے پورے ملک کا جو سانچہ ہے, جو ڈھانچہ ہے, اسے گریب کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اپنے قبضے میں لے لیا. ٹھیک ہے, پولیس ہے وہ عوام کو سیاستدانوں سے بچانے کے لیے اپنا کردار نہیں ادا کر رہی, وہ سیاستدانوں کو عوام سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, صحافت ہے وہ کرپٹ, نہایت بدعنوان, چور قسم کے سیاستدانوں کو تحفظ دینے کے لیے تمام چینلز اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ جو لوٹ کے باہر لے گئے, جنہوں نے لوٹ کے یہاں پہ چھپایا ہوا ہے, کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو ان کے جواز مہیا کیے جا رہے ہیں. اچھا سر, آخری پروگرام کا وقت ختم ہو گیا سر, میں چاہ رہا ہوں کہ عید کا موقع ہے, کوئی آپ پاکستانی قوم کو, عوام کو کوئی میسج دینا چاہیں سر؟ میسج اس میں دو تین, ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ کوڑ نہ چھوڑ دیں. اچھا, ٹھیک ہے, اور کوشش کریں خوش رہیں, اپنی صحت کی طرف توجہ دیں, اور یہ سمجھیں کہ خوشی جو ہے یہ ایک فیصلے کا نام ہے. اچھا, خوشی ہمیں کسی نے پلیٹ میں سجا کے نہیں دینی, اٹ از اے ڈیسیژن. ونس یو ڈیسائیڈ کہ میں نے خوش رہنا ہے تو پھر آپ ایسے لوگوں کی تلاش کریں گے, ایسے دوستوں کی تلاش کریں گے جو آپ میں مایوسی اور ڈپریشن نہیں پھیلاتے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپنے آس پاس, اپنے گرد و نواح میں, اپنے ملک میں رہنماؤں کی تلاش کریں, سیاستدانوں کی نہ کریں. سر بہت شکریہ آپ کا, ایک بار پھر آپ کو بہت عید مبارک. ناظرین, آپ کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. سچ نیوز پر عید کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.